अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। पाकिस्तान को IMF की तरफ से एक और ट्रांच मिलने की मंजूरी मिल गई है। 1 बिलियन से ज़्यादा की रकम, डॉलर्स की रकम जो है वो अब पाकिस्तान को वसूल हो जाएगी। लेकिन द थिंग इज़ के बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि IMF का जो ये डील है उससे पाकिस्तान को इक्तिसादी तरक्की का जो है वो होने का कोई भी इम्कान नहीं है, बल्कि जब भी पाकिस्तान या दीगर कोई और भी कंट्रीज़ IMF का लोन लेते हैं तो दीगर स्टडीज़ के मुताबिक उनकी ग्रोथ इम्पीड हो जाती है, यानी रुक जाती है। और जो ऑस्टेरिटी मेजर्स स्पेशली लगाए जाते हैं, जिसमें तमाम ममालिक जहाँ पर भी IMF जो है काम करता है वो लोन देते हुए उनसे मुतालबात करता है कि अपने सब्सिडीज़ जो उन्होंने अपने अवाम को दी हुई हैं वो कैंसिल कर दें, जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दें, अपने बिजली और पानी का जो और अपना एनर्जी की जितनी भी कीमतें हैं वो बढ़ा दें, अपने रुपी को, अपने करेंसी को डिवैल्यू कर दें। ये सारे काम जो हैं जब वो मुल्क को करने पड़ते हैं तो क्या होता है कि उसकी इकॉनमी जो उसकी है वो बिल्कुल ज़ीरो की तरफ चली जाती है, ग्रोथ जो है वो ज़ीरो की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉमन सेंस की बात है, जब आप जो है बिजली और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाओगे तो जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उनको तो फौरी तौर पे उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जब वो उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो उनकी जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले में महंगा बनेगा। उसको जब वो मार्केट में लाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, और वो जो बिजली और पेट्रोल वगैरह की कीमतें उसका असरात जो है अवाम के ऊपर भी पड़ा होगा, और अवाम जो है उसकी जेबें खाली होंगी, बिकॉज वो बिल्स देकर उन्होंने अपनी जो आमदनी खर्च कर चुके होंगे। तो लिहाजा वो जो महंगे प्रोडक्ट इंडस्ट्री के मार्केट में आ रहे हैं वो उसको खरीदने के काबिल नहीं होंगे। सो एक तरह से एक पहिया जाम हो जाएगा कि वो जो फ्लो एक चलती है, एक ब्लड की तरह इकोनॉमी की जो है वो चलती है, और एक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दूसरे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो जो सर्कुलेशन है वो मुमकिन नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक जो है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर के रह जाएगा। सो अभी इससे पहले पाकिस्तान का ये फर्स्ट टाइम तो IMF के साथ ये रुजू नहीं है, बल्कि 22 टाइम्स पाकिस्तान जो है IMF से लोन ले चुका है। और जिसमें आपको बता रही हूँ, स्टडीज़ जो मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक जो ममालिक जो हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि वो IMF की तरफ देखें, क्योंकि IMF की जब भी लोन किसी को मिलेगा तो इतनी ज़्यादा कंडीशनैलिटीज़ और इतनी ज़्यादा उसकी वो एक तरह से वो कहते हैं कि ये IMF का लोन जो है वो एक पेनल्टी बन जाता है, यानी आप किसी लिए सज़ा बन जाता है कि जिसकी वजह से आपका मुल्क जो है वो टोटली तौर पे उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ है वो पहिया जाम हो जाती है। सो क्यों एक मुल्क जो है वो अगर किसी भी बहुत ही शदीद अगर कैफियत में है और अगर वो एक दफ़ा लोन लेता है तो उसको इंश्योर करना चाहिए कि वो इस काबिल हो जाए कि वो दोबारा हरगिज़ उसकी तरफ ना जाए। लेकिन पाकिस्तान की एग्जांपल आप ले लें कि 22 टाइम्स अगर वो ये लोन ले चुका है और फिर भी वो उसकी तरफ जा रहा है, तो फिर तो वो एक ऐसे मरीज़ की तरह हो गया ना, जिसको आप हर दफ़ा खून की बोतल लगाओ और फिर जैसे ही वो खून की बोतल ख़त्म होती है तो वो फिर से बिलखना शुरू हो जाता है कि मुझे दोबारा से लगाओ क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। तो ये सिचुएशन की हुई है हमारे जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, जो हमारी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं। मैं किसी एक गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगी, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये एक आदत बना ली गई है कि जो एक ड्रग की तरह से अपने ऊपर मुसलत कर दिया गया हमने अपने ऊपर IMF को। सो ये जो कुछ मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये पिछले 2023 में जो पिछली हमारी गवर्नमेंट है PML नून की, उन्होंने भी पहले भी एक ट्रांच ली है IMF से लोन की, और अब जो है वो जैसे ही नई गवर्नमेंट तश्कील हुई, बल्कि उससे पहले ही जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी उनसे ही बातचीत मतलब चल रही थी IMF की इस सेकेंड ट्रांच की, जो कि इसी हफ्ते वो भी अप्रूव हो गई। तो ये मैं पिछले जो 2023 में जो ट्रांच आई थी उसकी कुछ न्यूज़ आपसे शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान पोस्ट हाईएस्ट एवर एनुअल इन्फ्लेशन स्टैम्पीड्स फॉर फूड किलिंग 16, यानी हाईएस्ट एवर एनुअल इन्फ्लेशन हुई
جب یہ آئی ایم ایف کی ڈیل اس وقت ہماری اپروو ہوئی، اور آئی ایم ایف کی ڈیل اپروو ہونے کے فوراً بعد بلکہ اس سے پہلے ہی آئی ایم ایف انشور کرتا ہے کہ بجلی، پانی، ہر چیز، گیس کی قیمتیں اور پیٹرول کی قیمت اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کے اوپر جی ایس ٹی جو لگنا، وہ تمام جو ہے وہ بڑھواتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دم سے انفلیشن جو ہے وہ اسکائی راکٹ ہو جاتی ہے۔ اور تبھی بھی یہی ہوا کہ جب وہ ٹرانچ آئی اس کے فوراً بعد کنزیومر پرائز انفلیشن جو ہے پاکستان میں وہ جمپ ٹو ریکارڈ 35.3% ان مارچ فرام ارلیئر، یعنی ایک سال کے اندر 35 پوائنٹ، یعنی آپ سمجھ لو کہ ڈبل ہونے کے برابر ہی ہو جاتی قیمت۔ 50% ہوتا تو ایگزیکٹلی ڈبل ہو جاتی قیمت۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ مہربانی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مارچ انفلیشن نمبر ایکلپس فیبری 31%، بیورو said as food, beverage, transport price surge 50% year on year، یعنی کہ یہ تو کمپلیٹ کنزیومر پرائس ہے، لیکن اگر آپ خالی فوڈ اور ٹرانسپورٹ کو دیکھو تو وہ ایگزیکٹلی 50% بڑھ گئی ہے اس ایک سال کے اندر آئی ایم ایف کے یہ ٹرانچ آنے کے بعد۔ سو اگر آپ کنزیومر پرائس اکٹھی دیکھیں تو 35%، لیکن اگر آپ صرف فوڈ اور ٹرانسپورٹ کی پرائسز دیکھیں تو 50% ایئر آن ایئر انکریز ہوا ہے، اور یہ ہوا بھی ایگزیکٹلی آئی ایم ایف کے لون کا ٹرانچ ملنے کے فوراً بعد۔ اور یہ اسی ٹرانچ کی دفعہ کی یہ بلومبرگ نے بھی ایک آرٹیکل نکالا تھا جس کو یہ ٹی ایف ٹی نے یہاں پہ کوٹ کیا ہوا ہے کہ کنزیومر پرائز روز 24% اور فوڈ انفلیشن 35% ایئر آن ایئر، وائل ٹرانسپورٹ 41% ڈیٹا شوز، اینڈ فٹ ویئر، کلودنگ جو ہے 17%، اور ہاؤسنگ، واٹر، الیکٹریسٹی 7%، یعنی کہ ہر چیز میں آئی ایم ایف کے ایما پر یہ انکریز ہوتی ہے۔ اور یہ جنوری کی نیوز تھی، اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ سے ابھی پہلے شیئر کی تھی وہ اپریل کی نیوز تھی کہ اپریل تک آتے آتے مزید قیمتیں بڑھ گئی۔ ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں اسی ٹرانچ کے بعد مزید، پاکستان سینٹرل بینک ریزز مین انٹرسٹ ریٹ بائی 100 بیسس پوائنٹ ٹو 22%، یعنی اس وقت آئی ایم ایف کے کہنے پر پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے اپنا انٹرسٹ ریٹ 22% کر دیا۔ آپ سوچو کہ انٹرسٹ ریٹ اگر 22% ہوگا تو کون سا نیا بزنس وینچر پاکستان میں شروع ہوگا، کیونکہ بہت سارے بزنس وینچرز جب نئے شروع ہوتے ہیں، نئے فیکٹریز، نئی انڈسٹری لگتی ہیں، تو ان کو لامحالہ اپنے اسٹیٹ بینک سے لون تو لینا پڑتا ہے، اور اگر 22% انٹرسٹ ریٹ پر ان کو لون لینا پڑا تو وہ کیسے انشور کریں گے جب ملک کے حالات اتنے خراب ہیں اور ان کی پروڈکٹ کا بکنے کا چانسز اتنا کم ہے، تو کیوں وہ ایسا لون لیں گے جو وہ نہیں پے کر سکتے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیا وینچر، کوئی بھی نیا انڈسٹری اس دور میں نہیں کھلے گا جس میں یہ پرسنٹیج ہوگی انٹرسٹ کی، بلکہ سب لوگ انویسٹرز جو بڑے بڑے ہیں وہ اپنے بزنسز میں سے پیسہ نکال کر اسٹیٹ بینک کے اندر ڈالیں گے، سیونگ اکاؤنٹس میں ڈالیں گے، جہاں پر ان کو وہ 22% ملے گا۔ سو جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ تو جام ہو گیا نا، آپ سمجھے کہ پیسہ جو ہے نکال کر سیونگز میں ڈال دیا گیا، اور جو اکانومی کے اندر پیسہ گردش ہونا چاہیے تھا وہ جو سلسلہ ہے وہ ایک دم سے ختم ہو گیا، مفلوج ہو جائے گی اس طرح اکانومی۔ اور یہ پچھلی ٹرانچ کی بات ہے۔ پاکستان ٹو سیک ایٹ لیسٹ 6 بلین ان نیو آئی ایم ایف لون، بلومبرگ نے یہ رپورٹ کیا فیبرری 24 میں، یعنی اسی سال پچھلے مہینے بلومبرگ نے کہا کہ جو پاکستان ہے وہ 6 بلین کا نیا لون اب مانگ رہا ہے آئی ایم ایف سے۔ اور جنوری میں آئی ایم ایف بورڈ اپروو 700 ملین لون ایز پارٹ آف پاکستان بیل آؤٹ، یہ جو ہے یہ جنوری میں یہ بات ہو چکی تھی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ابھی مارچ میں، یعنی اسی مہینے چند دن پہلے 20 مارچ کے دن آئی ایم ایف نے ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا پاکستان کے ساتھ، اور اس نے بولا کہ یہ سیکنڈ اینڈ فائنل ریویو آف دا 9 month اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہم نے اپروو کر دیا۔ اب آئی ایم ایف اس کے اوپر فائنل اسٹیپ بھی لگا دے گی، اور اس کے مطابق اسپیشل ڈرائنگ رائٹس جو ہیں وہ 828 ملین ہے، جو کہ 1.1 بلین کے برابر پاکستان گورنمنٹ کو یہ ٹرانچ مل جائے گا۔
اور اس کے ملنے کے بعد کیا ہوگا، اسی میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں. IMF کی اپنی یہ ویب سائٹ ہے اور IMF نے خود یہ سارا اپنا اسٹیٹمنٹ نکالی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان economy and financial position has improved in the months since the first review, and growth and confidence continue to recover on the back of prudent policy management and resumption of inflows from multilateral bilateral partner. اب آپ یہ سوچو کہ پچھلے 2-3 سالوں میں تو یہی ہو رہا ہے کہ ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر، دوسرا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5% سے نیچے آتے آتے اس وقت 1 یا 2% کے اوپر آ گیا ہے. تو کیسے IMF یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی گروتھ اور یہ چیزیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں، اس لیے ہم اپروو کر رہے ہیں آپ کے اس نئے لون کو. حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ IMF اس دفعہ کامیاب ہو گیا ہے اس بات کے لیے کہ وہ بے جا قسم کے اپنے جو مطالبات ہیں وہ پاکستان کے اوپر مسلط کر سکے. بے انتہا مہنگائی ہوگی IMF کی اس ڈیل کے بعد، اور دوسری طرف ہمیں یہ بالکل کلیئرلی سمجھ لینا چاہیے کہ IMF ایکچولی US کا ایک مطلب فارن پالیسی کا ٹول ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے. اور US جو کچھ اپنے وار سے، اپنی جنگوں سے، اپنی دوسری طریقوں سے جو فارن پالیسی گولز اکمپلش نہیں کر پاتا، وہ بعد میں آ کر کے وہ IMF کے سر پہ ڈال دیتا ہے کہ اب تم جاؤ اور ان لوگوں کو اپنے قرضے کے جھانسا دو اور اپنے لالچ دو، اور اس کے بعد اس کے ان قرضوں کے عوض جو ہے وہ اپنے جائز اور ناجائز مطالبات ان سے منواؤ. تو یہی ہوا ہے کہ جیسے میں آپ کو یہ ایک نیوز شیئر کر رہی ہوں کہ جب 2018 میں IMF نے اپنا لون کا ٹرانچ دیا تھا، اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ چائنا کے ساتھ جو آپ کا CPEC کے تمام وہ چل رہے ہیں معاملات، وہ ہم چیک کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ لائک ہم سے لون لے سکو یا نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جب 2023 میں لاسٹ ایئر ایک ٹرانچ دیا تھا، تب انہوں نے بولا کہ UAE اور سعودی عرب سے بھی جو ہے اپنے لے کر آؤ قرضے، یعنی کہ UAE نے ہمیں 1 بلین اس وقت دیا اور سعودی نے ہمیں 2 بلین اس وقت دیا. تو ایسا لگتا ہے کہ IMF جو ہے وہ ایک لائک اکنامک انسٹرومنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا جیو پولیٹیکل، ایک پورا فارن پالیسی انسٹرومنٹ ہے جو کسی بھی ملک کے اوپر اپنی فارن پالیسی کی جو US کو فیور کرتی ہے فارن پالیسی، وہ بھی مسلط کرتا ہے ممالک کے اوپر. سو حقیقت حال یہ ہوئی ہے کہ IMF کا جب یہ وفد اس مہینے کچھ ہفتے پہلے یہاں پر آیا ہوا تھا اور کافی دن وہ یہاں پہ رہا، اسی دوران US نے یہ اعلان کیا کہ ایران اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کے ہم خلاف ہیں، کیونکہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں ایران کے اوپر US کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کوئی بھی ایران کے ساتھ جو ہے ٹریڈ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ CPEC جو ہے اس کے ساتھ جو بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں، جو بھی آپ نے ان کے پیسے دینے، آپ ہم سے پہلے پرومس کرو کہ آپ ان کو وہ پیسے رقم جو ان کی بن رہی ہے وہ نہیں دو گے. دیٹ مینس کہ CPEC کا پروگرام بھی وہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ رول آف ہو جائے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ نئی گورنمنٹ آئی، ہماری ایران کے ساتھ بھی ایک ملٹری اسکرمشز ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ہماری افغانستان کے ساتھ بھی بالکل حالیہ میں ایک ملٹری اسکرمشز ہو گئے ہیں. تو پھر کیا چاہتا ہے IMF اور کیا چاہتا ہے US کے جو جنگ وہ 20 سال میں نہیں جیت سکے، اب وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں US اور نیٹو افغانستان کو چھوڑ کر کے، اب لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ IMF وہ والا کام جو انہوں نے کرنا تھا وہ اب IMF کرے، یعنی افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرے، پاکستان اور افغانستان کے بیچ کے معاملات کو ڈیسٹیبلائز کرے، اور ہمیں دونوں ممالک جو کہ ایک برادر ممالک ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو ہمیں ایک وار فوٹنگ پہ ایک دوسرے کے ساتھ لے آؤ. ایران کے ساتھ ہمیں ایک وار فوٹنگ پہ لے کر آ جاؤ، اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم کروا دو. تو پھر دیٹ مینس کہ IMF از ناٹ جسٹ این اکنامیکل انسٹرومنٹ، بلکہ کسی ایک لون کا انسٹرومنٹ نہیں ہے جو کہ آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے آیا، بلکہ وہ پوری آپ کی فارن پالیسی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے آیا. سو اور یہ میں آپ کو آخری ایک چارٹ دکھا دوں جو کہ
آئی ایم ایف کی طرف سے ہی ایک پاکستان کا جو کنٹری ڈاٹا ہے ان کا اسی میں یہ چارٹ انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ 2020 میں گروتھ ہماری مائنس کے اندر تھی اور اس کے بعد 2021 اور 22 میں ہماری گروتھ جو ہے 5.8 اور 6.1 تھی، جبکہ جو پاکستان ہے آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مان رہا تھا، ان کی کنڈیشنالٹیز کے اوپر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور گورنمنٹ ٹاپل ہوتی ہے پاکستان کی، تو پھر گروتھ جو ہے وہ بالکل نیچے پھر سے -5.5 کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور ابھی بھی جو فورکاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حالات بہت اچھے ہو گئے، بہت اچھے اقدامات اگر گورنمنٹ نے کیے تو 3% یا 2% کے اوپر گروتھ ہماری چلی جائے گی، لیکن ایسا امید نہیں ہے، بیکاز وہی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویک دکھائی دے رہی ہے، پولیٹیکل ول اس کے اندر کم دکھائی دے رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اقدامات نہیں کر پائے گی جس سے نیکسٹ آئی ایم ایف کی جو ٹرانچ ہے اس سے ہماری جان چھٹ سکے، بلکہ ایسے ہی اقدامات کرے گی کہ دوبارہ آئی ایم ایف کا ٹرانچ ختم ہوتے ہوتے ہم پھر ایک وینٹیلیٹر پہ ہوں گے اور پھر سے ہم مجبور ہوں گے کہ آئی ایم ایف کی طرف اپنی جھولی پھیلا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تھینک یو۔